Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to a brand new episode of the Viral Podcast by Dai Ali Daniel, powered by Indus Enclave, presented by Viral Marketing. आज के पॉडकास्ट के अंदर हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से अपना एक आइडियल रमज़ान गुजारें और बहुत सारी स्पिरिचुअल बातें हम आपसे करेंगे. और इसके लिए आज मैंने दावत दी है पॉडकास्ट के ऊपर. आपने पिछले सीज़न में भी देखा होगा, वी हैव डन 2 एपिसोड्स विद दिस गेस्ट. और आज इस सीज़न के अंदर, सीज़न 2 के अंदर फर्स्ट टाइम हमारे पास पॉडकास्ट पे तशरीफ लेके आ रहे हैं. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्लीज़ वेलकम ऑन द पॉडकास्ट टुडे मुफ्ती खुबैब शाहज़ाद. कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा फजल है, आप खैरियत से खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग मी. नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप आए. मुझे पता है बहुत मसरूफियात थैंक चल यू रही सो हैं मच. आजकल. अच्छा खुबैब भाई, हमने पहले जो एपिसोड्स करें, 2 एपिसोड्स जो करें, बहुत ज़्यादा पजीराई मिली उससे. लोग बहुत ज़्यादा जो है वो आपसे कनेक्ट हुए उसके अंदर. और काफ़ी लोगों ने हमें बोला कि आपको दोबारा पॉडकास्ट से बुलाया जाए, क्योंकि अभी आपको पता है रमज़ान की भी आमद है, तो उसके हवाले से भी आपसे बात करूँगा. बाकी जनरली भी कुछ बातें करते हैं. काफ़ी मसाइल हैं लोगों के जो मुस्तकिल हमें लोग कहते हैं कि आप इसके लिए हमारी कोई रहनुमाई करवाएं और किसी ऐसे ऑथेंटिक गेस्ट को बुला के, इस्लामिक स्कॉलर को बुलाएं, उस बंदे को बुलाएं जो आपको सही तरीके से हमें गाइड कर सके. और हमें कोई लाल बत्ती के पीछे ना लगा दें कि आप ये कर लें तो ये कर लें तो ये कर लें. जिस तरह आपको पता है आजकल काफ़ी कमर्शियल जो एलिमेंट ऐड हो गया है इस चीज़ के अंदर. तो बात की शुरुआत करते हैं. मुझे ये बताएं कि अभी मेरे ख्याल से रमज़ान की बात से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर बाकी डिफरेंट जो वज़ाइफ वगैरह करने हैं उसकी तरफ आएंगे. व्हाट डू यू थिंक, आप बताएं लोगों को एक गाइडलाइन दें कि व्हाट इज़ एन आइडियल रमज़ान एज अ मुस्लिम. देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी चाहिए कि जब रमज़ान का महीना आता है तो हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखल रमज़ान, जैसे ही रमज़ान दाखिल हो जाता है तो फुतिहत अबवाबुस समाई, आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं. एक रिवायत में आता है फुतिहत अबवाबुर रहमती, अल्लाह की रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं. एंड देयर इज़ अ हदीस, आपने फरमाया कि वसुलसिलत शयातीन, शयातीन को पाबंद सलासिल कर दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है. अच्छा, यहाँ पर अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि जी रमज़ान से पहले अगर शैतान खुला हुआ था और रमज़ान के बाद जो है वो शैतान बंद हो गया, तो हरकतें तो वही हैं, बदलाव तो कोई नहीं आया, तब्दीली तो कोई नहीं आई है. तो मसला ये है कि शैतान ने हमें उन गुनाहों का इतना आदी बना दिया है, इतना आदी बना दिया है कि हमारा नफ्स उन गुनाहों के अंदर ट्रेन हो चुका है. अब ये रमज़ान के अंदर भी जो इंसान से गुनाह हो रहे हैं, ये इंसान का नफ्स है जो उसको पुश कर रहा है उन गुनाहों की तरफ. शैतान तो बंद है, अल्लाह ने अपना काम कर दिया. अल्लाह ने रमज़ान दाखिल करके रहमत के दरवाजे खोलकर, जहन्नुम के दरवाजे बंद करके, शैतान को बांध कर उसके लिए एक ट्रैक और एक पूरा ग्राउंड बना दिया कि अब जो करना चाहते हो करो, जितना सवाब कमाना चाहते हो कमाओ, एक के बजाय 10 नहीं, अब और तुम्हें 70 गुना जो है वो बढ़ा करके दूंगा, लेकिन अब तुमने अपनी एफर्ट्स दिखानी है. लेकिन अब कुरान मजीद की आयत है ना, सूरह रात के अंदर चैप्टर नंबर 13 में अल्लाह फरमाता है, वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू. एक इंसान का नफ्स अम्मारा होता है, नफ्स की बात हो रही है ना, नफ्स शैतान बंद है, नफ्स की बात हो रही है. नफ्स अम्मारा का काम ये होता है कि बिस्सू, वो बुराई की तरफ लेकर के जाता है, वो गुनाह की तरफ लेकर के जाता है. उन गुनाहों को पुरकशिश बनाकर, खूबसूरत बनाकर, गुनाहों के अंदर लज्जत दिखाकर उसको करीब लेकर के जाता है. अरे कुछ नहीं हो रहा, कोई नहीं देख रहा, कर ले, खा ले, पी ले, समझ रहे हैं आप, कोई नहीं देख रहा. और दूसरी तरफ एक दूसरा नफ्स है, उसका नाम है नफ्स लव्वामा. इसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में किया कि ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा व ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा, कि मैं नफ्स लव्वामा की कसम खाता हूँ. नफ्स लव्वामा का काम ये होता है कि इसको रोकता है, नफ्स अम्मारा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है. अच्छा. कंट्रोल, कंट्रोल, रुक जा, थाम अपने आप को, सब्र कर, मजबूत अपने ऊपर कंट्रोल रख, गुनाहों से रोकने के लिए. गुनाहों से अपने आप को रोक, अच्छा, ठीक है. फजूलियात से अपने आप को रोक, सूद से अपने आप को रोक, ठीक है, जिना से अपने आप को रोक, चोरी और डकैती से अपने आप को रोक, फ्रॉड करने से अपने आप को रोक, किसी को गाली देने से अपने आप को रोको, किसी को थप्पड़ मारने से अपने आप को रोको, किसी को जलील करने से अपने आप को रोको. अब इन दोनों नुफूस की कशमकश में, एक तरफ नफ्स लव्वामा और एक तरफ नफ्स अम्मारा. नफ्स अम्मारा जब स्ट्रांग होता है, और ये कब होता है, जब इंसान का ईमान थोड़ा कमजोर होता है.
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ الایمان یزید و ینقص، ایمان کبھی بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے اور ایمان کبھی بہت زیادہ گھٹا ہوا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہم کبھی کبھار جب ایمانی کیفیت کے اندر ہوتے ہیں، ایمانی حرارت ہوتی ہے، ایک جذبہ اور ایک جوش ولولہ ہوتا ہے، رمضان میں ہوتا ہے عام طور پہ. تو ایمان جب اپنے ہائیسٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے تو اذان سنتے ہی مسجد میں پہلی صف کے نمازی امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اذکار پورے پڑھ رہے ہیں، نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہائیسٹ لیول آف ایمان ہے. یہاں پر نفس امارہ جو ہے وہ بہت کمزور پڑا ہوا ہوتا ہے. اور جب ایمان کا لیول بہت کمزور ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ نمازیں نکل رہی ہیں، نمازیں دو ملا کے پڑھ رہے ہیں، ذکر و اذکار نہیں ہو رہے، گناہوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. تو اس وقت نفس امارہ کا کام بڑا آسان ہوتا ہے. اب ان دونوں نفوس کی کشمکش میں جب ایمان کمزور ہے، نفس امارہ کے پش کرنے سے انسان گناہ کر لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نفس لوامہ ایکٹیویٹ ہو کر کے آتا ہے، ابے غلط کیا تو نے، واپس پلٹ. ندامت اور شرمندگی کا احساس دلواتا ہے اس کو، واپس پلٹ. اور اسی کو انسان اپنا ضمیر بولتا ہے. کہتے ہیں نا کہ یار میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے اس بات کے اوپر، اندر سے کوئی کھٹک ہو رہی ہے مجھے، سم تھنگ از رانگ، سم تھنگ از فشی اوور ہیئر. تو نفس لوامہ کی ملامت کرنے سے انسان جب واپس پلٹتا ہے اور رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو ایک تیسرا نفس وجود میں آتا ہے. جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو قرآن مجید کی آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ آواز لگائی جاتی ہے، اے مطمئن نفس. یہ ہے تیسرا نفس. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ احساس کو مرنے نہیں دینا، احساس کو جگا کر کے رکھنا ہے. اس کو ایک مثال سے میں اگر سمجھا دوں، اگر وقت ہے ہمارے پاس. ایک مکینک ہے، مکینک جب کام کر رہا ہوتا ہے نا، گاڑی کے نیچے گھسا ہوا ہوتا ہے، اس کے کپڑوں پر جتنی بھی کالک لگ جائے، جتنا بھی آئل لگ جائے، اس کو احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ پہلے سے اتنی کالک آلریڈی لگی ہوئی ہے. لیکن ایک انسان کے جو وائٹ کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑوں پر کہیں پر کوئی کالک لگ جائے، کوئی دھبا لگ جائے تو اس کو وہ کھٹکتا ہے، یار یہ کہاں سے لگ گیا، یار اس کو صاف کروں، یار یہ مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، کسی طریقے سے دور ہو جائے بس. تو ایک وہ مومن، وہ مرد مومن کہ جس کے اندر ایمان کی حرارت ہے، ٹھیک ہے، ایمان کی تازگی ہے، وہ جیسے ہی گناہ ہوتا ہے وہ فوراً اس کو دھونے کی اور صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ بخش دے اور معاف کر دے، میں پلٹ کر واپس آ گیا. تو رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے اندر جب شیطان کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، میدان کھل گیا آپ کے لیے. لگ جائیں محنت کے اندر. اور محنت عام طور پہ کہ یار رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میں نے ویٹ لاس کرنا ہے، اپنا ڈیٹاکس کرنا ہے. یار ڈائٹ ویسے ہوتی نہیں ہے، لیکن رمضان کے اندر جو ہے نا میں اچھی ڈائٹ کروں گا اور وزن جو ہے نا میں نے اپنا گرانا ہے. بھائی ٹھیک ہے، لیکن آپ کی اصل نیت تو روزہ رکھنے کی ہونا، اصل نیت تو اللہ کو راضی کرنے کی ہونا. ٹھیک ہے. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے، دیکھیں رمضان کا مہینہ جو ہے نا، یہ اللہ کیوں دیتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، یہ جو جسم ہے، یہ جسم کہاں سے آیا؟ مٹی سے آیا. منہا خلقناکم، یہیں سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، یہیں سے پیدا کیا، یہیں پہ واپس جاؤ گے اور یہیں سے واپس اٹھو گے. ٹھیک ہے. اور اسی جسم کے بارے میں اللہ قرآن مجید کی ایک اور آیت، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ نے تمہاری نشو نما، تمہاری گروتھ کہاں سے کی ہے؟ من الارض، زمین سے کی ہے، زمین سے کی ہے. تو جسم کہاں سے آیا؟ مٹی سے آیا. روح کہاں سے آئی؟ آسمانوں سے آئی. ٹھیک ہے. روح کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، تجھے تیرے مجسمے کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تیرے نقوش کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور تجھے بنانے کے بعد، تجھے سنوارنے کے بعد اپنی روح تیرے اندر پھونکی میں نے. تو پتہ یہ چلا جسم کہاں سے آیا؟ مٹی سے. اور جسم کی غذا بھی کہاں سے آئی؟ مٹی سے. نباتات، گندم، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ مٹی سے. سب مٹی سے آ رہی ہیں. انسان کی روح کہاں سے آئی تھی؟ آسمانوں سے. تو اس روح کی غذا بھی اللہ نے کہاں سے بھیجی؟ آسمانوں سے. شہر رمضان انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے کس کو نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا. یہ روح کی غذا ہے.
تو اپنی روح کو اگر پاک کرنا چاہتے ہیں، جسم کو تو ہم بڑا پاک کرتے ہیں، اچھا ڈیوڈرنٹ لگا رہے ہیں، فریگرنس بڑی اچھی استعمال کر رہے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ جہاں بھی جا رہے ہیں تیار ہو کر کے، بال کبھی یہاں بنائیں کبھی یہاں بنائیں، کبھی لائف اسٹائل، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جسم آیا مٹی سے، جسم کی غذا بھی مٹی سے، روح آئی تھی آسمانوں سے، تو اس روح کی غذا بھی اللہ نے کہاں سے بھیجی؟ آسمان سے بھیجی. اللہ کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. کبھی روح کی بات ہو رہی ہے، کبھی جسم کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ جو رمضان کے 29-30 دن دیے ہیں، ان 30 دنوں کے اندر اپنے جسم کی غذا کو گھٹاؤ، کم کر دو. 3 ٹائم کھاتے تھے، 2 ٹائم پہ آ جاؤ. 2 ٹائم پہ صبح سحری کرو اور شام کو کیا کرو؟ افطاری کرو. افطاری کرو. جسم کی غذا کو گھٹاؤ اور روح کی غذا کو بڑھاؤ. روح کی غذا کیا تھی؟ قرآن. قرآن. روح کی غذا کو بڑھاؤ. کیوں؟ جب جسم کی غذا گھٹ جاتی ہے اور کم ہو جاتی ہے تو نفسانی خواہشات کم ہو جاتی ہے، کم ہو سپریس ہو جاتی جاتی ہے. ہیں. ٹھیک ہے. سمجھ رہا ہوں. اور جب روح کی غذا بڑھتی ہے تو روحانیت انسان کے اوپر آتی ہے. تو اس روح کی غذا کو ہم نے بڑھانا ہے، زیادہ سے زیادہ اس کا انٹیک کرنا ہے. یہ پروٹین ہے ایک طریقے سے. ٹھیک ہے جی. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، آپ نے ایمان کی بات کی کہ رمضان کے اندر ایمان بہت پیک پہ ہوتا ہے، تو اس کا تعلق زیادہ تر جو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ رمضان کے اندر ایک ایسا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے، ایسے اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں زیادہ جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، تراویح کا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے اور فاسٹنگ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن بھی پڑھتے ہیں کافی لوگ، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ماحول کا بہت فرق پڑتا ہے ایمان کے لیولز پہ پہنچنے کے لیے کہ آپ کس ماحول میں بیٹھتے ہیں، کس صحبت میں بیٹھتے ہیں، کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں. دیکھیں حدیث میں بھی ہے نا کہ جیسے دوست ہوں گے تم ویسے ہی ہوگے. اس کا مفہوم یہ ہے، اور جن کے ساتھ تمہاری صحبت ہوگی تم کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ شریعت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ تمہارے دوست صالح ہوں، تمہارے دوست اچھے ہوں، تمہارے دوست نیکوکار ہوں، تمہارے دوست ایسے ہوں کہ جو تمہیں بھی پش کر سکیں دین کی طرف، تمہیں ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں کہ نہیں یار ہم بھی نماز پڑھنے چل رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ چلو. تو نہ صرف رمضان کے اندر بلکہ رمضان کے علاوہ بھی آپ کی دوستیاں ایسی ہونی چاہیے کہ دیندار لوگ آپ کے ساتھ ہوں، کہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دین کی طرف آپ کو لے کر کے آئیں. تو آپ سے دوستی کی بھی ہم نے اسی وجہ سے. اللہ آپ کو عزت میں سلامت رکھے انشاءاللہ. اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ رمضان کے اندر بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ دنیا پہ احسان کر رہے ہیں، گھر والوں پہ احسان کر رہے ہیں، ٹیمپریچر جو ہے وہ آسمان سبحان اللہ. پہاڑ کے اوپر گیا ہوا ہوتا ہے، غصے میں گھوم رہے ہوتے ہیں، مطلب ایسا ہوتا ہے کہ یار میرا روزہ ہے کہ میرے قریب نہ ہو. ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دوسرا وہ لوگ جو روزہ رکھ کے پورا دن سوتے ہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، مغرب سے عین 5 منٹ پہلے اٹھوں گا اور سکون سے روزہ کھول لوں گا، تو ایسے روزے کی کیا فضیلت ہے آپ بتا دیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا صرف مطلب یہ ہے کہ 12-14 گھنٹے تم نے بھوکا رہنا ہے. اللہ کو کیا ملے گا آپ کو بھوکا رکھنے سے؟ اللہ کو تو کچھ نہیں کچھ بھی نہیں. اچھا یہاں پر ایک تیسرا پوائنٹ آپ اور شامل کریں، وہ لوگ کہ جو نیٹ فلکس میں لگے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایسے بھی لوگ ہیں. ہاں ماشاء اللہ سے بھائی روزہ رکھا ہوا ہے، نیٹ فلکس میں گھسے ہوئے ہیں، وہ گیمنگ ان کی چل رہی ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ. بہت سے لوگوں کا پارا بڑا ہائی ہوتا ہے، مشہور ہوتا ہے یار ان کے قریب نہیں جانا، یہ روزے سے ہیں، آج یہ روزے سے ہیں، ان کے قریب نہیں جانا، یہ سنا دیں گے تمہیں اور منہ بھر بھر کے سنا دیں گے. روزے سے ہیں اور منہ بھر بھر کے سنا دیں گے ان کے قریب نہیں جانا. ارے بھائی روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مطلب اللہ فرماتا ہے کہ جی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے کو فرض کر دیا. ٹھیک ہے. یہ روزہ کیا چیز ہے؟ عربک میں کہتے ہیں الامساک عما تنازع الیہ النفس، اس چیز سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا کہ جس کی طرف تمہارا نفس لپک رہا ہو. اس نے مجھے ایک گالی دی ہے، میں اس کو 2 گالیاں دے دوں. اس نے مجھے ذلیل کیا ہے ایک کے سامنے، میں اس کو 10 کے سامنے ذلیل کر دوں. اس نے مجھے 1 تھپڑ مارا ہے، میں اس کو پلٹ کر 2 تھپڑ مار دوں. اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا. ارے حدیث میں آتا ہے او آذاہ، کوئی تمہیں تکلیف دے، کوئی تمہیں گالی دے، فلیقل، اس کو صرف اتنا کہہ دو انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں، I cannot say anything، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. الٹا سنانے جیسا کرنا چاہیں ویسا کر لیں، آپ جیسا آپ کو مناسب لگے ویسا آپ کر لیں. انی صائم، بھائی میں روزے سے ہوں.
میں آپ کی کسی غلط بات کا جواب غلط انداز میں نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, تو اپنے جو ہے وہ غصے کو قابو کرنا, اور یہی تو اصل چیز ہے. اور دیکھیں حدیث میں آتا ہے, ترمذی کی روایت ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصوم نصف الصبر, الصوم نصف الصبر. اگر روزے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے, روزے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ایک پورا حصہ صبر کا ہے. صبر یعنی کیا مطلب؟ روزہ ہم کو صبر سکھاتا ہے, اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے, اپنے اوپر قابو کرنا سکھاتا ہے. اگر آپ اپنے اوپر قابو نہیں کر پا رہے, کنٹرول نہیں کر پا رہے, نفس یہ کہہ رہا ہے کہ گالی دیتے اور آپ کے اندر کنٹرول نہیں ہے, نفس یہ کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ چل رہی ہے یا سوشل میڈیا پر کچھ بھی چل رہا ہے, تو بھی لکھ کر کے ڈال دے ایک پوسٹ, قابو نہیں ہے آپ کو اپنے اوپر. نفس یہ کہہ رہا ہے کہ سامنے والے نے تھپڑ مارا تو بھی اس کو جواب دے دے, نفس پر قابو نہیں ہے. موبائل آپ کے سامنے چل رہا ہے, ریل آپ کے سامنے آ گئی کوئی رمضان کے مہینے کے اندر یا رمضان کے علاوہ بھی, اور آپ کے نفس پر قابو نہیں ہے, اور آپ روزے کی حالت میں بھی ہیں, بھوکے بھی ہیں, پیاسے بھی ہیں, کیا یہ اللہ پر احسان کر رہے ہیں؟ آپ اللہ پر احسان نہیں کر رہے بھائی, اپنا روزہ خراب کر رہے ہیں. بھائی کھانے, اگر روزے کے اندر کچھ کھا پی بھی لینا غلطی سے تو روزہ باقی رہتا ہے. شروع میں کیا ہوتا ہے, بعض لوگ رمضان کے پہلے عشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ یار صبح اٹھنے کے بعد فریج کھولا, حالانکہ سحری وحری کر کے سوئے ہیں, فجر پڑھ کے سو گئے, اب 11-12 بجے اٹھے, آفس جانا ہے. ایسے ہی روٹین کے اندر بعض لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ بس گھر میں آئے فریج کھولتے ہیں, سب سے پہلے گھر میں آئے سب سے پہلے یار کیا کھانے پینے کو ہے, وہ جی 11-12 بجے اٹھ کے کچن میں گئے, فریج کھولا اور وہ پچھلے دن کی افطاری میں بچے ہوئے سموسے یا آپ کچھ بھی کہہ لیں, واٹ ایور اٹ از, یا آپ دہی بڑے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے نا وہاں سے, اب آپ چمچہ کھا کر باہر آئے, امی نے دیکھا یہ دہی لگی بھی یہاں پر, یہ کیا ہے؟ انا للہ, میں تو روزے سے تھا. تو اب کیا ہوگا, روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں, روزہ نہیں ٹوٹا. تو بھائی روزے کی حالت میں بھی بھول چوک سے اگر کچھ کھا پی لیا تو روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا, روزہ باقی ہے. لیکن اگر آپ نے روزے کی حالت میں اپنی زبان سے کوئی مغلظات نکال دیں, کوئی گالی نکال دی, کوئی فحش باتیں آپ نے کر لیں, کسی کی غیبت کر دی, کسی کے ساتھ آپ نے جلیسی کے اندر اس کو جو ہے وہ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے, ٹھیک ہے, پالیٹکس کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں مستقل, پالیٹکس وہ انر پالیٹکس جو ہوتی ہے نا انسائڈ, اس کی بات کر رہا ہوں میں, دوسری والی پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا, لوگ غلط وے کے اندر لے کے چلے جائیں, ہم تو خالص مذہبی لوگ ہیں بھائی. کہنے کا مقصد یہ ہے, تو ایسی صورت کے اندر کیا ہوگا, وضو خراب, آپ کا روزہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو رمضان کے اندر اپنی روٹین کو بہتر کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں, بہت سارے نوجوان سوال کرتے ہیں کہ یار بتائیے کہ رمضان میں کیا کریں ہم, رمضان کیسا گزاریں ہم. رمضان قرآن کا مہینہ ہے, رمضان کے اندر قرآن کو مضبوطی سے تھام کر کے رکھ لیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اللہ کی رسی کو تھام لو. اور وہ کون سی رسی ہے؟ وہ قرآن کی رسی ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں قرآن بھرپور انداز میں پڑھنا شروع کر دوں, ایک دن کے اندر جو ہے وہ 10 پارے نکالنا شروع کر دوں؟ آج آپ دیکھیں نا تراویحوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آخر, یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون, اس کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. نہ پڑھنے والے کو پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں, نہ پیچھے سننے والے کو پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. بھائی انڈیا, بنگلہ دیش اور پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کہیں پر قرآن مجید کی تکمیل نہیں ہوتی تراویحوں کے اندر, اچھا, سوائے حرمین کے علاوہ. حرمین میں, جی جی. کیوں؟ اس لیے کہ تراویح میں قرآن ختم کرنا یہ ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے, تکمیل قرآن, تکمیل قرآن ضروری نہیں ہے. اچھا, میں خود 2 رمضان میں نے دبئی کے اندر گزارے ہیں. I have been in Dubai for 2 years as a imam over there. پورے دبئی کے اندر کہیں پر کسی مسجد کے اندر جو ہے وہ قرآن کی تکمیل نہیں ہوتی رمضان کے اندر. یہی وجہ ہے کہ پہلے رمضان سے لے کر 30 رمضان تک مسجدیں فل ہوتی ہیں. شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جب رب کے سامنے کھڑے ہو تراویح پڑھنے کے لیے, تہجد پڑھنے کے لیے, قیام اللیل کرنے کے لیے, تو تمہارے اندر انتہا درجے کا خشوع اور خضوع
اور قرآن کو پڑھو بلحون العرب، عرب کے لہجے کے اندر، اور خوبصورت آواز کے ساتھ قرآن کو مزے لے لے کر کے پڑھو. زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آواز سے خوبصورت بنا کر کے پڑھو. آج آپ کو کہاں نظر آتا ہے کہ وہ قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھ رہے ہیں؟ جس نے 3 دن کے اندر یا 6 روزہ تراویح کرنی ہے یا 11 روزہ تراویح کرنی ہے، کہاں سے پتہ چلے گا کہ بھائی یہ زین القرآن باصواتکم کا مصداق بن رہے ہیں یا قرآن کو اچھا پڑھ رہے ہیں؟ نہیں، ختم کرنا نہیں ضروری. قرآن کو پڑھیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کے رکھیں. آج ہمارا مائنڈ سیٹ کیا بن گیا کہ جی شروع کے 11-12 دن کے اندر، 11 دن کے اندر، 6 دن کے اندر تراویح پورا قرآن نمٹاؤ اور پھر اس کے بعد فوکس ہو کاروبار کے اوپر. ٹھیک ہے، کاروبار بھی کریں، کاروبار پہ، افطار پارٹیوں پہ، ہاں افطار پارٹیوں کے اوپر، کاروبار کے اوپر. ٹھیک ہے، کاروبار چلتا ہے، آکے عید ہوتی ہے، سیزن کا ٹائم ہوتا ہے، لیکن اچھا روزانہ تراویح پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. اچھا ہاں، تراویح کو میں آپ سے کروں گا سوال، آپ کمپلیٹ کر لیں پھر میں روز سوال کروں. تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے. ایک دفعہ ہوا یہ، رمضان کا مہینہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع کے چند ایام کے اندر تراویح پڑھائی اور اس کے بعد صحابہ ویٹ کر رہے ہیں، عشاء کی نماز ہو گئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ابھی گھر میں ہے، حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے. ویٹ کرتے 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 آپ نے فرمایا کہ اگر ہم اس نماز کو اسی انداز میں مستقل پڑھنا شروع کر دیں تو یہ کہیں فرض نہ ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ فرض نہیں ہے. نہیں ہے. جتنی استطاعت ہے حسب توفیق، جتنی اللہ آپ کو توفیق دے دے، جتنی اللہ آپ کو قوت دے دے اور استعداد دے دے، جتنی آپ کو ہمت مل جائے، اس ہمت کے ساتھ آپ تراویح کی نماز ادا کریں. اور تراویح کا من قام حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے تراویح کی نماز کو پڑھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تو غفر له ما تقدم من ذنبه. ہاں، یہ ایک کک ہو سکتی ہے، یہ موٹیویشن ہو سکتی ہے کہ یار میں تراویح روزانہ پڑھوں گا تو کیا میرا ایمان بھی بوسٹ اپ ہو جائے گا اور میرے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دیا جائے گا اور معاف کر دیا جائے گا. اچھا مفتی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے تراویح کو بڑا کنٹروورشل ایک ٹاپک بنا کے لوگ پیش کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے آج کل ہر چیز انسٹاگرام پہ ہوتی ہے. انسٹاگرام ریل کے اوپر بہت سارے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ تراویح جو ہے وہ آپ کی فرض نہیں ہے، تراویح نہیں پڑھنی چاہیے. کوئی تو کہہ رہا ہے کہ تراویح پڑھنے سے گناہ ملے گا آپ کو کیونکہ آپ اسلام کے اندر ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں جو ہے ہی نہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ کیا ہے تراویح کی، کیا حقیقت ہے؟ تراویح پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھنی چاہیے؟ 6 روزہ پڑھنی چاہیے، 10 روزہ پڑھنی چاہیے، 20 روزہ پڑھنی چاہیے، پورے رمضان پڑھنی چاہیے، 8 پڑھنی چاہیے رکعتیں، یا پھر آپ 10 پڑھیں، 20 پڑھیں، کتنی پڑھیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہمارے ذہن میں یہ ہونی چاہیے کہ تراویح ایک ایسی نماز نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہماری دیگر فرض نمازیں ہیں، یعنی تراویح کی نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی طرح نہیں ہے. تو اسی لیے تراویح کی نماز کو آپ تہجد بھی کہہ سکتے ہیں، تہجد کی نماز. اسی تراویح کو آپ قیام اللیل بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی رات کا قیام. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس رات کے قیام کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عشاء کے فوراً بعد جو ہے وہ تراویح ادا کریں. اچھا. ٹھیک ہے. آپ اس تراویح کی نماز کو مؤخر کر کے فجر کی اذانوں سے پہلے تک ادا کر سکتے ہیں. اور باجماعت بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، باجماعت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جماعت کروائی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پڑھوائی ہے. اور اللہ آپ کا بھلا کرے، ایسا نہیں ہے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ روز پڑھائی گئی ہو. تہجد یا قیام اللیل جس کو ہم تراویح سے جانتے ہیں کہ یہ روز پڑھائی گئی ہو، نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ آئیں گے، جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ ابھی آئیں گے، تراویح ہوگی، لیکن نہیں ہوئی. نبی علیہ السلام نہیں آئے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم تو ویٹ کرتے رہے، آپ نہیں آئے. آپ نے فرمایا میں جان بوجھ کے نہیں آیا تھا، اگر میں آتا تو یہ نماز بھی تم پر فرض کر دی جاتی. تو آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ تراویح کو ہم نے ایسا مسلط کر لیا کہ یہ فرض سے بھی زیادہ افضل ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. فرض نمازیں چھوٹ رہی ہوں گی لیکن تراویح کے لیے اتنی پابندی ہوگی. فرض نمازوں کا ٹائم آگے پیچھے ہو رہا ہوگا لیکن تراویح کے لیے اتنا زیادہ اہتمام ہوگا کہ نہیں بھائی تراویح تو تراویح ہے. ٹھیک ہے. تو فرض کی الگ اہمیت ہے اور تراویح کی الگ اہمیت ہے. اور کبھی آپ نے تراویح کی نماز نہیں بھی پڑھی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اچھا. کسی دن آپ نے تراویح کی نماز کو نہیں پڑھا، نہیں دل چاہ رہا، نہیں ایسی، لیکن فرض کی بات الگ ہے. ایسا نہیں بول سکتے یار آج ظہر پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا، یار آج تھک رہا ہوں بہت، عشاء کی نماز جو ہے پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا. نہیں، لیکن تراویح میں ہو سکتا ہے آپ تھک رہے ہیں،
ایگزاسٹڈ ہے بہت زیادہ، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، سو جائیں، کل پڑھ لیے گا، کل نہیں پڑھ پا رہے پرسوں پڑھ لیجیے گا، آپشنل ہے نا، آپ کی مرضی ہے کہ آپشنل ہے، آپ کو ہدایت ہو، آپشنل، توفیق ہو تو آپ پڑھ لیں. ہاں مستحب ہے. یعنی مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ اس سے بڑا خوش ہوگا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں آئے گا آپ کے اوپر. اور پڑھنے سے بھی کوئی ظاہر سی بات ہے گناہ تو نہیں آئے گا نا، جو اس طرح پڑھنے کی سے باتیں لوگ کر رہے پڑھنے، ہیں. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں پڑھنی چاہیے اور جو ہے وہ پڑھو گے تو گناہ ملے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی تراویح کی نماز پڑھتا ہے، من قام رمضان، من قام رمضان، جو رمضان کے اندر قیام کرے، اس قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل کی نماز ہے، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اتنی بڑی دلیل موجود ہے اور انسان کہتا ہے کہ نہیں جی تراویح کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. تو جو چیز جہاں تک ہے اگر اس کو وہیں تک رکھ کے بات کریں گے اور اس کی اپلیکیشن وہیں تک کریں گے تو آپ کے لیے بہت آسانیاں رہیں گی. اپنے اوپر مسلط نہ کریں، ایکسٹریمزم کی طرف نہ جائیں، اس سے یہ کہ بڑی آسانی رہتی ہے. اور پھر میں وہ بات کروں گا کہ لمبی لمبی تراویحاں، لمبے لمبے قیام، بچیں اس سے. لوگوں کا ذہن یہ بن گیا کہ 6 روزہ تراویح، 11 روزہ تراویح ہم نے مکمل کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے کاروبار پہ فوکس کرنا ہے اور اس کے اوپر لمبے لمبے قیام. یار کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. پہلی رکعت، دوسری رکعت میں اصل مسئلہ ہوتا ہے کھڑا ہونا. پہلی رکعت میں تو ہم جناب پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، لوگ چلغوزے اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جیب میں ڈرائی فروٹ رکھے ہوئے ہیں گیم کھیل اور رہا ہوتا قہوہ چل رہا ہے، وہاں پہ قہوہ بھی چل رہا ہے اور جیسے ہی وہاں سے رکو اچھا میں امام صاحب بھی بڑے جناب وہ ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ لگے ہوئے فلو کے اندر. ان کو پتہ ہے جب میں نے رکوع کرنا ہے نا تب تو وہ بات کیا کریں کرتے ہیں، یعلمون، یعنی تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں اس کو تاکہ پیچھے جو ہے نا وہ ایک انڈیکیشن الارم ہو بج جائے کہ آ جاؤ بھاگو کہ بھائی رکو میں جا رہا آپ جلدی سے آ جاؤ رکوع ہونے والا ہے. تو وہ فٹافٹ اپنا کعوہ چھوڑ وہاں سے جو ہے وہ سسٹم اپنا ختم کر اور سیدھا جا کے رکوع میں اللہ اکبر. تو بھائی یہ غلط رواج مذاق پا بنا رہا ہے، دیا. یہ نماز کا، یہ ایک عبادت کا مذاق بن رہا ہے. پوری بے دنیا کے اندر کہیں نہیں ہوتا، صرف پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر. پھر دوسری رکعت کے اندر کہتے ہیں یار اب پھنس گئے ہم، اب تو کچھ کیا آپشن نہیں ہے. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا آپ کے وہ کیا پڑھ رہا ہے. یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون اور بس اس کے اوپر تراویح ہے. تو پورے رمضان میں 30 روزہ جہاں ہو رہی ہو وہاں پہ جا کے آپ جتنی توفیق آپ کو آپ پڑھ لو جا کے. کوئی 6 روزہ 10 روزہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور قرآن بھی سیکوینس کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے غلط کر رہا ہے. میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر تراویح کی نماز میں 30 دن تک اگر آپ نے قرآن تھوڑا سا یہاں سے پڑھا، اگلے دن قرآن تھوڑا سا یہاں سے پڑھا، اس کے اگلے دن تھوڑا سا یہاں سے پڑھا، ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے کہ جی الف لام میم سے شروع کریں گے اور والناس تک ہم سیکوینس سے پڑھتے ہوئے جائیں گے. ٹھیک ہے، جائز اور درست ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط نہ کریں. ٹھیک ہے. اچھا رمضان میں بالکل ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے. پچھلے 10 سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشنز آ گئی ہیں. اب پورے دن ٹرانسمیشن چلتی ہیں، اس میں بہت ساری دینی باتیں بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ دنیاوی باتیں بھی ہوتی ہیں. اور جیسی افطار ہوتا ہے اس کے بعد پھر وہ آپ کے سامنے ہی ہیں، بہت سارے گیم شوز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ان کے اوپر آپ کا کیا تبصرہ ہے اور یہ دیکھنے چاہیے نہیں دیکھنے چاہیے کیا اس پہ؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بھی میرے سامنے نہیں ہیں. میں انشاءاللہ اس سال جاؤں گا تو دیکھوں گا اللہ کی توفیق سے کیا ہوتا ہے. پھر اگلے سال رمضان سے پہلے پوڈ کاسٹ کر کے آپ کو بتائیں گے کہ اس پہ کیا کرنا چاہیے. بہرحال ٹرانسمیشن کی جہاں تک بات ہے تو ایسی ٹرانسمیشنس لازمی دیکھیں کہ جہاں پر ایسے علماء موجود ہیں کہ جو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، آپ کو دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ کے مسائل کا حل وہ اپنے مسلک کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، آپ کو نہیں بتا رہے. اب کوئی کہے کہ جی میں بریلوی ہوں تو بریلوی مکتبہ فکر کی روح سے یا حنفی مکتبہ فکر کی جو ہے وہ روشنی کے اندر ہم جو ہے آپ کو یہ مسئلہ بتا رہے ہیں. نہیں، جو آپ کو دین کی بات بتا رہا ہے، قرآن کی بات بتا رہا ہے، حدیث کی بات بتا رہا ہے، آپ اس بات کو لے لیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں. اچھا رمضان کے اندر کیا روٹین ہونی چاہیے کہ پروڈکٹیو رمضان آپ کا گزرے، دین اور دنیا ساتھ ساتھ چلے؟ کچھ بتا دیں آپ لوگوں کے لیے. دیکھیں میں پھر آخر میں یہی کہوں گا کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں. اور ایسا نہیں کہ جی میں نے 3 قرآن ختم کرنے ہیں، میں نے 5 قرآن ختم کرنے ہیں. یہ بھی ایک بڑی دوڑ ہے کہ جس کے اندر لگے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں ہاں بھائی تمہارے کتنے قرآن ہو گئے، اور بھائی تم بتاؤ تمہارے کتنے قرآن ہو گئے رمضان کے اندر. کیوں؟ کس نے لگایا آپ کو اس ریس کے اندر؟ ٹھیک ہے، ایک حرف کو پڑھنے سے آپ کو بے تحاشا نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں تو آپ کی سوچ ہے کہ آپ کو ثواب کتنا ملے گا. ثواب تو ثواب، آپ کو فہم کتنا ملے گا.
آپ کو لائن آف ایکشن مل جائے گی دنیا گزارنے کی, اپنے مسائل کو حل کرنے کا سولوشن آپ کو قرآن سے مل جائے گا جب آپ کو فہم حاصل ہوگا. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, ابن ماجہ کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ذر. آپ نے فرمایا یا ابا ذر, اے ابو ذر, لأن تغدو, جب تم صبح کرو, فتعلم آیتا من کتاب اللہ, تو اللہ کے قرآن کی ایک آیت کو سمجھ لو. کتنی آیت کو؟ ایک آیت. ایک آیت, only one verse. خیر لک, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کس چیز سے؟ اب کمپیریزن کروا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیا چیز؟ ایک آیت کو سیکھ لینا, سمجھ لینا. کس چیز سے؟ من ان تصلی 100 رکعت, کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور تم نفل رکعتیں ادا کرو. کتنی؟ 2 نہیں, 5 نہیں, 60 نہیں, 70 نہیں, 80 نہیں, 100 نفل رکعتیں ادا کرو. یہ زیادہ بہتر ہے. اب تھوڑا سا ہم غور کریں. ایک رکعت کو لے لیں, 99 کو الگ کر دیں, 99 کو الگ کر دیں, ایک کو لے لیں. اس ایک کے اندر بندہ جب کہتا ہے اللہ اکبر, تو اس کے اندر تکبیر بھی آ گئی, اس کے اندر ثنا بھی آ گئی, اس میں اللہ کی تعریفیں بھی آ گئیں, اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے سورۃ الفاتحہ بھی ہے, تلاوت بھی ہے, رکوع کی تسبیحات, پھر کھڑے ہونے کی تسبیحات, پھر سجدے کی تسبیحات, کتنی ساری چیزیں آ گئیں. درود بھی اس کے اندر, ٹھیک ہے, تشہد کے اندر بندہ درود پڑھتا ہے. تو ایک رکعت کے اندر کتنی ساری عبادتیں ہیں, اور اس جیسی ایک نہیں 100 نفل رکعتیں. اور دوسری طرف قرآن کی ایک آیت کو پڑھ لینا, سیکھ لینا, سمجھ لینا, اس کا فہم اپنے دل و دماغ کے اندر اتار لینا, یہ 100 نفل رکعتیں پڑھنے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. رمضان میں قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں, سیکھنا شروع کر دیں. اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے, اللہ ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے, کیا سمجھانا چاہتا ہے, ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. ترجمے کے ساتھ, ایگزیکٹلی ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. اور وہ حدیث میں آتا ہے نا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ, اللہ کے گھروں میں سے کسی بھی گھر میں کچھ لوگ اگر جمع ہو جائیں, مقصد کیا ہو؟ کاروباری باتیں کرنا نہیں, لیتدارسونہ بینہم یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم. جمع ہونے کا مقصد صرف ایک ہو, اللہ کی کتاب کو پڑھیں گے, اس کو سیکھیں گے, اس کو سمجھیں گے, معانی اور مفاہیم کے ساتھ, میننگ کے ساتھ, ٹرانسلیشن کے ساتھ, اور اس کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں گے. تو فائدہ کیا ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نزلت علیہم السکینۃ. آج انسان سکون کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. کبھی اس کے پاس جا رہا ہے, ڈپریشن ہوا ہوا ہے, کبھی وہاں پہ جا رہا ہے, کبھی کسی سائیکٹرسٹ کو دکھا رہا ہے, کبھی کوئی سی ڈپریشن کی میڈیسن لے رہا ہے. کیوں؟ یار زندگی میں سب کچھ ہے, زندگی میں سب کچھ حاصل کر لیا, کاروبار بھی بڑا بنا لیا, سیٹ اپ بڑا بنا لیا, شادی بھی ہو گئی, گھر بھی بنا لیا, جائیداد بھی بنا لی, گاڑی بھی میرے پاس ہے, لیکن یار سکون نہیں ہے. سب کچھ ہے, سکون نہیں ہے. آپ نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ, سکون نازل ہوگا تیرے اوپر. وغشیتہم الرحمہ, اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لے گی, اس کو ڈھانپ لے گی. اور وحفتہم الملائکہ, لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, دین پڑھ رہے ہیں, دین سیکھ رہے ہیں, دین سمجھ رہے ہیں, چاروں طرف فرشتے کھڑے ہو جائیں گے پروٹوکول کے ساتھ. کہیں میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں نا, اور گارڈز آپ کے ساتھ ہوں, چاروں طرف گارڈز نے فل پروٹوکول دیا ہوا ہو, ایک وائب الگ ہوتی ہے اس کی کہ یار پروٹوکول ہے, وی آئی پی. اور وہ مجلس اور وہ محفل کیسی ہوگی کہ جس میں اللہ کے فرشتے چاروں طرف کھڑے ہو کر آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں. کیوں؟ آپ اپنا ٹائم قرآن سمجھنے میں لگا رہے ہیں. صرف یہی نہیں, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ, اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں نا, مقرب یعنی مقرب کا مطلب قریب ترین فرشتے, جبرائیل علیہ السلام, اسرائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, تو اللہ اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بندوں کا ذکر اپنے ان مقرب فرشتوں سے کرتا ہے. اے میرے فرشتوں دیکھو وہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ دیکھو دانیال بھی ہے, وہ دیکھو خبیب بھی ہے, وہ دیکھو ارمش بھی وہاں بیٹھا ہوا ہے. یار یہ کتنی بڑی بات ہوگی کہ اللہ میرا اور آپ کا نام لے کے فرشتوں سے ذکر کر رہا ہے. اگر آپ کو کال آ جائے نا کہ یار دانیال بھائی کیا بات ہے, خیریت تو ہے, آج ہمارے جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب آپ کی بات کر رہے تھے,
یار پریزیڈنٹ آپ کی بات کر رہے تھے, اللہ میری اور آپ کی بات کر رہا ہے. کیوں؟ کہ ہم ٹائم نکال کے قرآن سیکھ رہے ہیں. رمضان کو قرآن کا مہینہ بنائیں, قرآن سیکھیں, قرآن سمجھیں, اوڑھنا بچھونا قرآن ہو. دیٹس اٹ. اچھا مفتی صاحب, لوگوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی رہنمائی ہو اس چیز کے اندر, تو کوئی وظائف, کوئی دعائیں آپ بتائیں. کچھ لوگوں کو انزائٹی ڈپریشن کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں, بہت کامن ہو گیا, ہر دوسرے بندے کو انزائٹی اور ڈپریشن ہے. تھیراپسٹ کے پاس بھاگتے ہیں, دوائیاں کھاتے ہیں, ہزار چیزیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کوئی دعا بتائیں ایسی جس سے انزائٹی اور ڈپریشن کا کیور ہو سکے, کیونکہ اسلام کے اندر اور ہماری قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے. انزائٹی ڈپریشن کا بتا دیں. ان امپلائڈ کوئی ہے آج کل, بہت سارے جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہیں, نوکری کی تلاش میں ہوتے ہیں, نوکری نہیں لگتی, اس کی بہتری کے لیے کر دیں. کوئی اپنے مال اور رزق میں برکت چاہتے ہیں, اس کے لیے بتا دیں. یہ 2-3 چیزیں آپ ذرا بتا دیں. ٹھیک ہے, دیکھیں ڈپریشن, انزائٹی یا اسٹریس کسی بھی لیول کا ہو, ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی, اور آپ نے فرمایا کسی بھی قسم کی پریشانی ہونا اس کو پڑھ لو. کون سی دعا ہے؟ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم سبحانہ وتبارک اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اس دعا کو یا اس وظیفے کو چلتے پھرتے آتے جاتے اس کو پڑھتے رہیں. آپ دیکھیں کہ ڈپریشن کیسے ختم ہوتا ہے, اسٹریس لیول کیسے جو ہے وہ نیچے کی طرف جاتا ہے, اور آپ خود اس کو پڑھنے کے بعد فیل کریں گے کہ یار وہ جو ایک دباؤ تھا, جو ایک پریشر تھا, جو ایک ذہنی کوف تھی یا جو تناؤ تھا, اللہ کی توفیق سے وہ ختم ہونا شروع ہو گیا اور مکمل ختم ہو گیا. اور جہاں تک بات ہے کہ کوئی ان امپلائڈ ہے, اس کو کوئی کاروبار نہیں مل رہا یا کوئی اچھی جاب نہیں مل رہی ہے, یا بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یار شادی کا اہل بھی ہوں, پیسے بھی ہیں, جسمانی قوت بھی ہے, گھر بھی ہے, لیکن شادی نہیں ہو پا رہی, یا پہلی ہو چکی ہے دوسری کرنا چاہ رہا ہوں نہیں ہو پا رہی. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے کہ یار بہت سارے لوگوں کے پاس اپنا گھر رہنے کو نہیں ہوتا, پوری زندگی وہ کرائے کے گھر کے اندر گزار دیتے ہیں, یعنی ان کی جو سیکنڈ جنریشن ہوتی ہے وہ بھی کرائے کے گھروں کے اندر چل رہی ہوتی ہے. تو ایک اتنا زبردست مجرب اور قرآنی وظیفہ یا دعا ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی اور مانگی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مدین سے آ رہے ہیں. قرآن مجید وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ, جب آئے, وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ, جنگل کی طرف ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پر ایک کنواں ہے اور بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ, دوسری طرف نظر اٹھا کے دیکھا تو 2 بچیاں کھڑی ہوئی ہیں, 2 لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں. سوال کیا ما خطبکما, بھائی کیا مسئلہ ہے؟ سب پانی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو, اپنے اپنے برتن بھر رہے ہیں, اور تم اپنے برتنوں کو اور جانوروں کو لے کر یہاں کھڑی ہوئی ہو. Why don't you go ahead? کہنے لگی ما خطبکما لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب تک کہ یہ سارے دیہاتی یہاں سے نہ چلے جائیں, جب تک یہ سارا ریوڑ اپنے لے کے نہ چلے جائیں, ہم آگے نہیں بڑھیں گے, اس لیے کہ شرم ہے, حیا ہے. ارے بھائی تمہارے باپ نہیں ہے, تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے؟ کہنے لگیں وابونا شیخ کبیر, ابا جی ہیں لیکن وہ بیمار ہیں, بہت بزرگ ہیں. حدیث قرآن مجید کی آیت ہے کہ فسقا لہما ثم تولی الی الظل, آگے بڑھے, جانوروں کو لیا, برتنوں کو لیا اور وہاں سے جا کے کنویں سے پانی پلا دیا. ثم تولی الی الظل, اور اس کے بعد ایک درخت کی چھاؤں میں آ کے بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یہ ہے دعا, یہ ہے وظیفہ. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ جو تو خیر میری طرف نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں, بہت خیر عطا فرما دے. دعا پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا آج بہت سارے بچے کیا کرتے ہیں, نوجوان کچھ نہیں کرتے, صرف بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کچھ کرو, تھوڑا تم کرو اور باقی اللہ پہ چھوڑ دو. Do your best and leave the result to Allah subhanahu wa ta'ala. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ تو کیا نا. آپ کو کہیں پر جاب نہیں مل رہی ہے, کوئی کام نہیں مل رہا ہے, کوئی کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ جڑ جائیں اور والنٹیئر بیسس کے اوپر کام کریں, کچھ نہ کچھ ایفرٹس لگائیں, اپنی حرکت کریں, اور پھر حرکت کریں. جزاک اللہ. اور پھر فی الحرکت برکہ, اللہ نے حرکت میں برکت رکھی ہے.
اور لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، جب اس دعا کو حضرت موسیٰ نے پڑھا تو ان کو 3 فائدے مل گئے. کون سا فائدہ؟ شادی ہو گئی، گھر مل گیا اور کاروبار بھی مل گیا. تو پتہ یہ چلا اگر کوئی گھر کے لیے پریشان ہے، کاروبار کے لیے پریشان ہے اور شادی کے لیے پریشان ہے تو وہ ان تینوں کاموں کو سولو کرنے کے لیے، ان تینوں مسئلوں کو سولو کرنے کے لیے اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے. آتے جاتے، اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد، سجدے کے اندر بھی اس دعا کو پڑھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی ہو چکی ہے، گھر بھی ہو چکا ہے، کاروبار بھی چل چکا ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی ہے. دیکھیں اولاد کے لیے شریعت نے اتنی زبردست دعا بتائی ہے کہ ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑیو اور تو بہترین وارث عطا کرنے والا ہے. ایک دوسری دعا ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ یہ دعائیں اللہ کے حکم سے آپ پڑھیں، کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے انشاءاللہ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے. اچھا مفتی صاحب، سحری بہت سارے لوگ اسکپ کر دیتے ہیں، رات کو کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں اور پھر صبح اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں روزہ ہمارا ہو گیا، اسٹارٹ ہو گیا وداؤٹ سحری. تو سحری کی فضیلت بتا دیں تھوڑی سی. دیکھیں اگر آپ سحری نہ کھائیں تو ایسا نہیں ہے کہ جی آپ کا روزہ اسٹارٹ نہیں ہوگا. روزہ اسٹارٹ ہونے اور اینڈ ہونے کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، سحری کے ساتھ اور افطاری کے ساتھ نہیں ہے. یعنی اگر افطاری کا وقت ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ افطاری کریں گے تو آپ کا روزہ مکمل ہوگا. نہیں، ٹائم ختم ہو چکا تو آپ کا روزہ بھی مکمل ہو چکا. اب بھلے آپ عشاء کے وقت کھانا کھائیں، لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ افطاری جلدی کرو، فوری طور پہ افطاری کر لو، فوری طور پہ کھا لو. اچھا جی، سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر میں سحری نہ کروں کوئی مسئلے کی بات نہیں، لیکن سحری کریں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا تسحرو، اے میرے صحابہ یا دنیا جہاں کے لوگوں سحری کیا کرو. فإن فی السحور برکہ، اللہ نے سحری میں برکت رکھی ہے، اس وقت میں بھی برکت ہے اور سحری کے کھانے میں بھی برکت ہے. اب اگر ایک انسان رات کو 2 بجے بھرپور انداز میں کھانا کھا کے سو جائے، پیٹ بھر گیا، لیکن نہ وہ وقت برکت والا اور نہ وہ آپ کا کھانا برکت والا. یہ برکت والا کب ہوگا؟ جب آپ اس کو سحری کے وقت کریں گے انشاءاللہ. مفتی صاحب تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ آپ کا. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ آپ نے جو رمضان کی چیزیں بتائی ہیں انشاءاللہ رمضان سے پہلے جب یہ لوگ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو بہت مدد ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، دس واز دا وائرل پوڈ کاسٹ بائی دائی علی دانیال، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے آپ کو رمضان کے اندر بہت مدد ملے گی اور آپ ایک اچھا فروٹفل رمضان گزاریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.